दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, सबसे पहले अगर पार्लियामेंट से हम बात शुरू करें तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपना जो एहतजाज है या बाइकआउट कहें वो ख़त्म कर दिया है। हाल ही में हमने देखा कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन आर्डर जो है वो जारी किए गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका था। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एहतजाजन जो सेनेट इजलास की कार्रवाई है वो चलाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि PTI के एक और सेनेटर ओन अब्बास पप्पी को जब गिरफ्तार किया गया तो कल ही चेयरमैन सेनेट ने एक बार फिर दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए और आज हमने देखा कि ओन अब्बास पप्पी के जो प्रोडक्शन आर्डर थे उन पर अमल दरामद हुआ और उनको सेनेट में पेश किया गया। लेकिन आज एक मरतबा फिर जो चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन आर्डर थे सेनेटर एजाज चौधरी साहब के हवाले से उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका। उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और जो मामला है वो अब इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया है चेयरमैन सेनेट ने। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो इस वक्त काबीना में तब्दीली और जो कुछ नए वज़रा को शामिल किया गया है, ख़ास तौर पर अगर हम परवेज़ खटक साहब का नाम लें तो उसके बाद हुकूमत के ऊपर भी तनकीद भी हो रही है और कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी उस हवाले से मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ JUIF की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है मौलाना साहब को इंगेज तो किया जा रहा है, लेकिन मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक तरफ PTI जो है वो मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी जानिब कुछ रहनुमाओं की जानिब से ख़ास तौर पर गंडापुर साहब की तरफ से मौलाना साहब के खिलाफ कोई बयानात भी दिए जा रहे हैं। तो मौलाना साहब के मुताबिक मुज़ाकरात, बातचीत और ये बयानात एक साथ नहीं चल सकते। फिर हमने ये भी देखा कि वज़ीर आला गंडापुर साहब ने एक बयान भी दिया है कि अगर अप्रैल तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात और जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं होते तो वो फिर पूरे सूबे को लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और वो सियासी एहतजाज नहीं होगा और वो इंतज़ामी होगा। हम इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हम स्टूडियो में ज्वाइन किया है वज़ीर ममलकत खीलदास कोहिस्तानी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजुता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे शुरू करेंगे। मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम शुरू करें पार्लियामेंट से तो वहाँ पर आप देखें कि चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए एजाज चौधरी साहब के, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, उन्होंने बाइकआउट किया। आज फिर उनको अपना मामला जो है वो इस्तेहकाक कमेटी को भेजना पड़ा है। वफाक में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, ऐवान बाला के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? देखें, पहली बात यह है कि ये रवायत डाली गई थी हमारे जो पौने 4 साल PTI की हुकूमत थी। किस तरह आप देखते थे, हम एहतजाज करते थे शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन आर्डर के लिए, साद रफ़ी के, और कई प्रोडक्शन आर्डर भी जारी होते थे कई माह से बाद में उनको बुलाया जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप निकाल लें जी। अच्छी बात यह है कि इस वक्त हमारे जो स्पीकर सरदार याद सादिक एक जमहूरियत पसंद, आइन पसंद है, या सेनेट के चेयरमैन। आइन में ये हक है कि जो भी मेंबर है सेनेट का या नेशनल असम्बली का या सूबाई असम्बली का, उसको प्रोडक्शन आर्डर जारी किया जाए और वो इंश्योर करते हैं। जिस तरह जो एहतजाज के बाद असम्बली में हुआ, याद सादिक का किरदार आपके सामने, इनका एक MNA था इम्तियाज़ साहब, वो उसको उन्होंने जो असम्बली में पहुँचाया। इसी तरह जो सेनेट चेयरमैन ने मौक़िफ़ रहा, ये उनका कस्टोडियन का एक आइनी फ़र्ज़ है, वो इस तरह कर रहे हैं। इसी मैं उस स्पीकर की भी बात कर रहा हूँ, उस रवायत की भी बात कर रहा हूँ। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कोई भी मोअज़्ज़ज़ रुकन जो है अगर प्रोडक्शन आर्डर जारी होते हैं तो ये उस कस्टोडियन की जब आर्डर जारी होते हैं तो उनको बिल्कुल पहुंचाया जाए। इंतज़ामी लेवल पे ज़रूर इसमें लेट होती होगी या कोई कोताही होगी, मगर मैं समझता हूँ हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है कि किसी को इस तरह ना पहुंचाया जाए, ना इस तरह की हुकूमत की पॉलिसी है। ना हम अगर है भी तो हमारे स्पीकर साहब ने या सेनेट चेयरमैन ने किस तरह उनसे अमल दरामद करें, यही जमहूरियत की निशानी है, यही आइन कहता है। तो नहीं तो पंजुता साहब, आपके दौर में भी फिर जरदारी साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, इसी तरह प्रोडक्शन आर्डर के लिए दरखास्तें आती थी, इनके मुताबिक अमल नहीं होता था। देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर असद कैसर साहब ने मुख्तलिफ प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, जिसका हवाला पिछले प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ लोगों के हवाले से भी दिया गया कि किस किस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक साहब और लोगों को जो है वो फिर बुलाया गया और वहाँ पर वो पेश किए गए। मसला क्या है? मसला ये है कि ये प्रोडक्शन आर्डर्स जारी करना और उसके ऊपर अमल कौन नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर अगर कह रहे हैं हुकूमत की पॉलिसी नहीं हुकूमत की पॉलिसी तो हुकूमत तो वाकई हुकूमत खुद फार्म 47 के मुताबिक बनी है, क्योंकि फार्म 45 के मुताबिक तो ये तमाम लोग जो हैं वो हार गए थे, तो लिहाजा जो इनकी पॉलिसी है वो तो बिल्कुल वाज़ह है, नज़र आती है, क्योंकि इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। जब इख्तियार ही उधर है, रिमोट कंट्रोल ही उधर है, उनसे पूछे बगैर ये नाश्ता नहीं करते, तो एक बेचारा SHO हो या जेलर हो या कोई और बंदा हो, उसकी क्या औकात है कि वो
اس حکم جو پیچھے سے آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آگے سے نہ کرنے سے انکار کرے. تو ڈیفینیٹلی جہاں سے ان کو ہدایت ملے گی وہ تو اوقات ہی نہیں ہے ان کی. اب چیئرمین سینٹ وہ بار بار پروڈکشن آرڈر جاری کر رہا ہے اور اعجاز چودھری پیش نہیں کیے گئے, اور اس پر بے بسی کو چھپانے کے لیے تھوڑا بہت انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ چلو جی آن بپی صاحب کو جو ہے وہ پیش کر رہے تاکہ وہ پچھلا داغ جو ہے وہ دھل جائے. مسئلہ یہ ہے جس ملک کے اندر قانون نہ ہو اور قانون نہ ہونے کے اندر وہ لوگ شامل ہوں جو اقتدار کی ہوس کے اندر آ کر بیٹھے ہوں, تو پھر آپ کے ملک کے اندر یہی ہو رہا ہے, ہوتا ہے اور ہوتا چلتا رہے گا جب تک یہ جاری ساری رہے گا, جب تک قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف چیئرمین سینٹ کا آرڈر نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ آرڈر دیتی رہے گی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی, کیا وہ اس کے اوپر عمل ہوا؟ سپریم کورٹ نے جتنے فیصلے کیے کیا اس کے اوپر منوان تسلیم کیا گیا؟ سویلین کا ملٹری ٹرائل انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس کے باوجود وہ لوگ سویلین کسٹڈی میں نہیں دیے گئے, اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ وہ چل رہا ہے, وہاں سزا ہو کے تو پھر وہ جیل میں ڈالے گئے, اس سے پہلے سپریم کورٹ کا حکم بھی نہیں مانا گیا. نہیں, ہم اس طرح بھی آئیں گے, لیکن کوسانی صاحب آپ اس وقت اگر بات کریں تو معیشت کے حوالے سے اور باقی چیلنجز کا آپ ذکر تو کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ نہیں سمجھتے کہ ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ ضروری ہے؟ سیاسی استحکام ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو انگیج کیا جا سکتا ہے, بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات میں اس کا بھی حامی نہیں ہوں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم بھی ان کے ساتھ کر کے یہ روایت برقرار ہم بالکل یہ نہیں چاہتے. سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان, صدر مملکت عارف علوی, ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب, انہوں نے آئین شکنی کی ہے. انہوں نے یہ پہلے سویلین تھے جنہوں نے آئین توڑا ہے, تو ان کے حکم پہ مطابق اگر کوئی آئین توڑتا ہے تو آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے. دوسری بات لگنا چاہیے جو اگر کوئی آئین توڑتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. کسی آمر پہ لگ سکتا ہے تو سویلین پہ بھی لگنا چاہیے. دوسری بات سپریم کورٹ, آپ عارف علوی صاحب, قاسم سوری صاحب کی بات کریں, ان پہ لگنا چاہیے. بالکل لگنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے آئین توڑا ہے اور سپریم کورٹ کہتی ہے, یہ ثابت ہوا ہے. اچھا, سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا ان کے دور میں کہ بلدیاتی الیکشن کراؤ پنجاب میں. 4.25 سال گزر گئے, آپ نے عمل درآمد نہیں کیا. کچھ اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں. تو کوسانی صاحب, پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تو آپ حکومت میں آپ نے کارروائی کرنی ہوگی نا. دیکھیں, سپریم کورٹ کو آرڈر جاری کر, مگر وہ جج ظاہر ہے وہ جج تھے جو گڈ ٹو سی یو کہہ کے گئے تھے 9 مئی کے بعد, تو وہ انہوں نے آرڈر میں یہ لکھ دیتے نا کہ یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں, لکھنے تھے. مگر ظاہر ہے ججوں کی میں اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بات یہ کہ جو سوال آپ کر رہے نے کیا کہ سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے, بالکل سیاسی بندوں سے سیاسی بات چیت کرنی چاہیے, اور سیاسی مسائل بھی حل سیاسی ڈائلاگ سے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. مگر ان کا جو راستہ ہے اگر سیاست کا نہیں ہے, اگر کوئی وہ دوسرا راستہ ہے جس میں انتشار ہے, جس میں فساد ہے, جس میں ہجوم کی سیاست ہے, تو اس کے ساتھ اسی طرح نمٹا جائے گا جس طرح 25 اور 26 تاریخ کو نومبر کو نمٹا گیا تھا. اس کو اس طرح کی اجازت نہیں ہوگی. ویسے ہی نمٹیں گے, بالکل اسی طرح نمٹیں گے جس طرح 25 اور 26 نومبر کو ہم نمٹے. ہاں, اگر ڈائلاگ عمران خان صاحب نے خود خواہش کی نا کہ کمیٹی بنائی کہ ڈائلاگ کیے جائے, ہم نے اسپیکر صاحب نے ان کی خواہش پہ وزیر اعظم کو گزارش کی, وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی, اس کمیٹی میں ساری باتیں طے ہوئی. آخر میں آپ کو پتہ ہے یہ جو کمیٹی کے ان کے سارے ممبران بنتے, الٹیمیٹلی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار ایک ہی ان کے شخص کے پاس ہے, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اس ڈائلاگ کو بھی کبھی نہیں. عمران خان کے مسئلہ یہ ہے کہ جب سے وہ سیاست میں آئے وہ ون مین آرمی بننا چاہتا ہے, وہ آئسولیشن میں سیاست کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو تسلیم نہیں کروں گا. جب آپ اس حد تک جائیں گے, دشمنی کی حد تک, آپ مخالفت کی سیاست کریں, سیاسی مخالف کو ذکر نشانہ بنائیں, آپ کسی کی جانی دشمن بنیں گے, آپ چور جو بھی القاب آپ پکاریں گے, تو میں سمجھتا راستہ سیاسی نہیں نکلے گا. آپ ماضی سے غلطیوں میں, ہم نے غلطیاں کی, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسیز کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے, نواز شریف صاحب نے, کتنے ہمارے تعلقات تھے, مگر ہم ایک پیج پہ آج بھی ہم کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ روایت اگر یہ رویہ رکھیں گے تو راستہ سیاسی نکلے گا. تو آپ سمجھتے ہیں پنجوتا صاحب کے دوبارہ اگر آئیں گے اور 26 نومبر کی طرح نمٹا جائے گا آپ سے, آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے, ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی؟ کوسانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ دوبارہ آئیں گے تو ویسے ہی نمٹیں گے. انہوں نے بات کی قاسم سوری کی رولنگ کی, قاسم سوری کی رولنگ دیکھیں کہ کس طرح وہ رولنگ دی گئی, کس طرح آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب باہر سے کوئی مداخلت ہوتی ہے تو کیا وہاں پر قاسم سوری جو ہے اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ آگے رولنگ دے.
جس طرح امریکہ کے کہنے کے اوپر ایک آئینی حکومت کو ہٹایا گیا اور اس حکومت کو ہٹانے کے اندر جو سائفر تھا، جو ہائی کورٹ کے اندر بھی ثابت ہو گیا کہ وہ سائفر تھا، جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا دی گئی کہ آپ نے سائفر جو ہے وہ کیوں لڑایا، آپ نے کوڈز جو ہیں وہ کیوں شیئر کیے، کیونکہ اگر وہ سائفر نہیں تھا تو نہ سزا ہوتی، نہ کیس بنتا، نہ کچھ ہوتا۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ سائفر آیا تھا اور سائفر کے بدلے میں حکومت ہٹائی گئی ہے، تو پھر قاسم سوری نے ٹھیک کیا تھا فیصلہ، اس نے رولنگ ٹھیک دی تھی۔ لیکن آپ نے جو آئین کو توڑا، نہیں سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ تمام تر چیزیں بھجوائی گئی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے، وہ جج جو 6 ججز لیٹر لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، ان کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایکشن لیا ہے کہ کیا آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگے گا، کیا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر لگے گا۔ ابھی بھی چیف الیکشن کمشنر کی مدت پوری ہوگی لیکن وہ پھر بھی بیٹھا ہوا ہے کیونکہ پیچھے سے سپورٹ حاصل ہے۔ پورے ملک کے اندر پورا نظام انہوں نے ایک جیلی بٹھا دیا ہے، کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا؟ جو کچھ انہوں نے کیا، قتل و غارت 26 کی بات کرتے ہیں، ہم آئیں گے، ہم پھر آئیں گے، اور آپ نے جو دھمکی ہمیں دی ہے نا کہ ہم آپ کو اوپر پھر وہ گولیاں چلائیں گے، تو ہم اب آپ کا بندوبست کر کے آئیں گے، سمجھ آئی بات؟ تو پھر دیکھ لیں گے۔ آپ اپنا آئینی حق لینے کے لیے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو، ادارے آزاد ہو، جمہوریت کی بلندی سربلندی کے لیے۔ نہیں تو آپ بھی اسلحہ لے کر آئیں گے، آپ بھی اسلحہ لے کر آئیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر آپ گولیاں چلانے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر ہم اپنی بھی تیاری سے آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، پھر ہم اپنا بندوبست کریں گے۔ لیکن چلیں سائفر کا آپ نے ذکر کیا نا پنجوتا صاحب، لیکن اب اسی امریکہ کے ساتھ تو آپ تعلقات اچھے چاہتے ہیں نا، اب تو آپ کے تحفظات ختم ہو گئے۔ میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سائفر جو ہے وہ بھجوا کے نواز شریف کی ایک بڑی آئینی حکومت بنی ہوئی ہے تو اس کو ہٹانے کی بات کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک پوری دنیا کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر رائے دیتا ہے، کمنٹس دیتا ہے، بات کرتا ہے، تو ہر ملک کا یہ حق ہے کیونکہ انسانیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو ننگا کرنا، اغوا کرنا، گرفتار کرنا، چھاپے مارنا، چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرنا، پی کے ایکٹ لے کر آنا، اور جو سارا کچھ پورے ملک میں کیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیاسی قیدی کیوں رکھے ہوئے ہیں، کیوں آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے کہ ایک مقدمے کے بعد دوسرا، دوسرے ایویڈنس بھی نہیں ہے، ایک ایس ایچ او، ایک سب انسپیکٹر، ایک اے ایس آئی کی بیان کے اوپر پورا 9 مئی گھڑا گیا کہ وہ ٹیبل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ساری خفیہ باتیں سن لی۔ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اور انہوں نے مجھے پچھلے پروگرام کے اندر چیلنج کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مجھے سٹیٹمنٹ دکھا دیں جو بات کی ہو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے عظمیٰ بخاری نے، تو پھر میں کہوں گا کہ جناب ٹھیک ہے جی میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن اس بات کے اوپر یہ نہیں پھر آگے آئے تھے، تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کی سکرین کے اوپر زوم کر کے دکھا دیجئے۔ ان کے پاس بھی یہ ڈراپ ہے، میں ڈراپ بھی کر کے آپ کو بھیج دیتا ہوں، جس میں واضح طور پر عظمیٰ بخاری جنات کا، موکلات کا اور بشرا بی بی کے حوالے سے، ایک باپردہ خاتون سے کرپشن کے اور پتنی کیا کیا الزامات لگا رہی ہیں۔ تو کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تھی؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ آپ کس قانون کے تحت لگا رہے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ایسے الزامات لگانے کا؟ لیکن ابھی تو پیکا یہ ثابت نہیں، پیکا لگائیں نا پھر ان کے اوپر، تو وہ تو آپ کریں گے نا سرکار؟ نہیں سرکار یہ ہے نا، یہ تو نوٹسز بھیج رہے ہیں آپ، جے آئی ٹی والے مجھے نوٹسز نہیں دکھا رہے تھے کہ جو بندہ یہاں پر بات کرے گا اسے کہا جائے گا کہ آپ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، کوئی ان سے سوال پوچھے گا کہ لاشوں کا حساب دو۔ کوستانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم یہی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کوستانی صاحب بریک پر جانے سے پہلے پنجوتا صاحب نے جو کلپ ایک دکھایا ایکس پر جو پوسٹ تھی، تو یہ تو شروع سے ایک موقف بھی رہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے جب پی ٹی آئی بات کرتی ہے، کوئی تنقید کرتی ہے تو آپ کو اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ ہمیشہ موقف رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے آپ لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ تعویذ تھے یا اس طرح کی چیزیں تھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ میں نے اس پروگرام میں بھی کہا، کسی کی بھی خواتین ہو یا کوئی بھی سیاست میں ہو یا صحافت میں ہو یا کسی شعبے میں ہو، اس کو اس کی کردار کشی یا اس پہ الزام لگانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی یہ عمل جو اخلاق کو ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ مذہب دیتا ہے کسی آپ خواتین۔ ہمیں چادر چودیواری کا تقدس ہے، اس کو عزت احترام کرنا چاہیے۔ جو بات یہ کر رہے ہیں کرپشن نہیں، اس پہ آپ مذمت کریں گے، یہ کیا کریں گے؟ بشرا یہ آپ جو عظمیٰ صاحبہ نے کی، دیکھیں بات یہ کہ یہ بات صرف یہ نہیں کہتے۔ میں آپ کو ایک آڈیو ہے، آپ یہاں تو وہ فرانسے کر ثبوت آ گئے، اس چیلنج کو کریں پھر نیا آڈیو لے کے آئیے۔ یہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں مرشد،
پیر مرشد دیکھیں اس کے لیے یہ ایک وہ مذہبی خاتون ہے کیا جو بھی ہے وہ اس کے لوگ فالوور ہیں جس طرح بھی پاکستان میں نہیں ایسے دیکھیں نا ایسے جو میری بات تعویذات بھی ہوتی ہے ملک میں صرف ایک گھر میں نہیں کئی جگہ پہ تعویذات بھی ہوتی ہے اس قسم کی میں اس پہ بلیو نہیں کرتا جو کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں میرے لیے بشرا بی بی احترام میں جو کہوں کہ مریم نواز صاحبہ جادوگرنی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا اگر اس نے کوئی جادو کیا ہے دکھا دیں نہیں تو بی بی نے کیا دکھا نہیں بی بی کے لیے لوگ بولتے ہیں نا یہ پورے پاکستان میں میں تو نہیں بولتا ہوں میں نہیں بولتا میں تو اس کو میں کسی بھی میں سچ میں نہیں ہوں نہیں اس نے شاید ان کے علم میں نہیں ہے نہیں بھلے یہ دکھائے مجھے مگر یہ دیکھیں یہ ان کے خود لوگ کہتے رہے آپ سے جو چھوڑ گئے ہیں وہ کہتے رہے ایک عظما بخاری نے نہیں کہا ہے نا پورا پاکستان میں آپ کی جماعت میں کہتا ہوں اگر کوئی کسی کو کہے مرشد آپ مجھے دعا کرے آپ یہ ریکارڈ کیسا ہے تو یہ میں تو بلیو نہیں کرتا لیکن سر چلیں وہ تو ان کی پارٹی کا اپنا معاملہ ہے نا کہ زلفی صاحب نے کچھ بھی کہا میں یہ کہتا ہوں ان کی خواتینیں یا ہماری خواتینیں یا صحافت میں جس طرح غریدہ فاروقی آسمہ شیرازی مونا یہ جس طرح ان کی کردار کشی کی یہ نہیں ہونی چاہیے اگر بشرا بی بی پہ سیاسی تنقید ہو یا اس کے جو اس پہ الزام ہے کرپشن کا وہ بات ہم کر سکتے ہیں سیاسی طور پہ دیکھیں اگر بشرا بی بی کے پاس الزام ہے توشہ خانہ کا الزام ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں اگر گوگی کا فلانا کا آپ تو ٹیڑے نام لے کر بلاتے ہیں آپ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ تعویذوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی خواتین کو کسی کو ٹارگیٹ کرنا غلط نام عظما کا نام میں یہ کہہ رہا ہوں غلط نام آپ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین عزت لائق ہے اس طرح ہماری خواتین آپ مریم نواز صاحبہ کے لیے یا بتائیں کہ آپ مریم چیلنج کیا کرو آپ ہار گئے میں نہیں آ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پہلی بات تو موکل یا تعویذ غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے نہیں میری وضاحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تعویذ موکل غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے پارلیمانی لفظ نہیں غیر پارلیمانی کی بات نہیں ہے میں غیر پارلیمانی لفظ کا چیلنج کیا تو میں ابھی بھی قائم ہوں لیکن میں قائم ہوں میں بشرا بی بی صاحبہ کہتا ہوں لیکن پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عظما صاحبہ نے کہا ہے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں میں کہتا ہوں کرپٹ اس نے موکل کا لفظ استعمال کیا ہے موکل اس نے پیرنی کا لفظ اس نے کہا کہ جنات چلاتے تھے یہ الفاظ اس خطے میں انڈیا میں ہمارے یہاں جو ہے نا ہمارے پنڈت بھی اس کو کوئی گالی نہیں کہا سمجھا جاتا یہ جو الفاظ کسی کے لیے کہا جائے یا جو عمل کرے مگر میں کہتا ہوں ہمیں احترام کرنا چاہیے دوسرے کو سیاست میں برداشت کرنا ہے ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے سر کیا فرق رہے گا پنجوتا صاحب نہیں تو پھر آنکھنا ٹھیک ہے انڈورس نہیں کر رہے پھر انڈورس کرنا نہیں پھر انڈورس کرنے میں کوئی مسئلہ ہی جو نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نامناسب بات ہے نہیں ہونا چاہیے مریم نواز صاحبہ کا جادو یہ ضرور ہے کہ ایک جو صوبہ جس کو پونے 4 میں تباہ کر دیا تھا پتہ نہیں اس کے پاس کون سا جادو ہے جو اس نے گورننس سے بہتر کر دیا یہ ہاں بہ رہی ہے دودھ کی نہریں نہ بھی بہے مگر اس کی کارکردگی کا اعتراف اس کے مخالفین بھی کر رہے ہیں تمام صوبوں میں اس کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے ایک سال میں جو اس کی کارکردگی یہ جادو اس کو نواز شریف نے دیا ہے گورننس کا بہتری کا ترقی کا جادو مریم نواز صاحب کے پاس آپ دیکھیں پنجاب دیکھیں آپ باقی صوبوں میں آپ کے پی کے میں چلیں آپ کے پی کے میں چلیں آپ پنجاب میں چلیں باقی صوبوں کو دیکھیں لیکن مقابلہ کریں نا چلیں کوسن صاحب آگے چلتے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا ایک مطالبہ پی ٹی آئی کا ہے وہ فارم 47 کے حوالے سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ فارم 47 کے تحت واقعی کچھ لوگ اسمبلی میں موجود ہیں آپ کی اتحادی جماعت کے جو گورنر ہیں پنجاب وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا نظام فارم جو 47 ہے اس پر کھڑا ہے پہلی بات یہ ان کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب اسٹے پہ ہے پہلے اس سے وہ ختم کرائے انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے وہ اسٹے جا کے ختم کرائے دوسری بات جب بھی ریکاؤنٹنگ میں ہم نے جیتا ہے تیسری بات ان کا جو مطالبہ تھا جب بات چیت ہوئی ہے عمران خان صاحب کے حکم پہ اور ہم نے جو کمیٹی اس میں یہ مطالبہ اگر ہے تو مجھے بتا دیں وہ بھی یہ 47 45 نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہوئے 2024 بالکل جس طرح 2018 میں ہوئے اسی طرح آپ رمضان میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ بالکل فیئر الیکشن ہوئے اور فارم 47 کے مطابق میں کہتا ہوں آپ لائر ہیں
مجھے ان عدالتوں پہ اعتماد ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے. نہیں اگر آپ نے اپنے مطابق، میں کہتا ہوں آپ کورٹ میں جا کے ثابت کریں. نواز شریف بھی جیتے ہیں، شہباز شریف بھی جیتی ہیں، مگر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے جہاں پہ پی ٹی آئی پنجاب سے جیتی ہے وہاں فیئر ہے، جہاں جیت کے وہ دھاندلی، نہیں یہ بھی نہیں ہے. جہاں سے یہ جیتے ہیں وہاں پہ فیئر ہے، جہاں سے ہم جیتے ہیں وہ دھاندلی ہے. نہیں لیکن پنجوتا صاحب دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب، میں وہی بات کر رہا ہوں. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ چلے پی ٹی آئی کے الزامات اپنی جگہ، لیکن گورنر پنجاب کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ وہ تو آپ کے اتحادی ہیں. دیکھیں پہلی بار نادر، ہر الیکشن میں آوازیں اٹھتی ہے. 2013 میں انہوں نے 35 پنچر کا ڈرامہ رچایا تھا. سپریم کورٹ میں ثابت ہوا، سپریم کورٹ میں ثابت ہوا کہ ایسی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، آپ دوسرا نادر 2018 میں خود مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں ہمارا. نہیں دیکھیں نا، آپ اگر فارم 47 کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی کتنی درخواستیں ہیں جو الیکشن کمیشن میں، جو ٹریبیونلز کے پاس ہے، آپ پھر قانونی راستہ کیوں نہیں اپناتے؟ اور آپ کے مطابق کون سے لوگ ہیں جو فارم 47 پہ؟ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ان کی سیٹیں جو ہیں ہماری فارم 47 کے مطابق ہروائی گئی ہیں. ہم جیتے ہوئے تھے اور ان فارمز کو چینج کیا گیا، اور ٹرائیبیونل جو ہیں ان کو جس طرح سے وہاں پر تمام ترمیم کر کے ان ٹرائیبیونلز کے اندر جہاں 180 دن کے اندر پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی تھی، وہاں اپنی مرضی کے ججز بٹھائے گئے ہیں، اپنی مرضی کے ٹرائیبیونلز بٹھائے گئے ہیں تاکہ وہ پٹیشن ڈیسائیڈ نہ ہوں. 8 فروری کو 1 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، اور 180 دن کے اندر جو پٹیشن دائر ہونی فیصلہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ سارا کنٹرول انہوں نے کر لیا ہے. چیف الیکشن کمشنر سے لے کر سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، تمام تر سیٹ اپ جو ہے اپنی مرضی کا بٹھا لیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتوں کے اوپر بھروسہ ہے. فارم 47 تو بھروسہ نہیں، لیکن فارم 47 حلف نہیں دیں. نہیں لیکن ٹھیک ہے، بھروسہ کر دے. حکومت کے مطابق آپ کا دل پہ ہاتھ رکھنا میٹر نہیں کرتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ شواہد دیں، ثبوت دیں، تو لے کے آ جاتے ہیں فارم 47. اگلی گل کرو، لے آتے ہیں اگر چیلنج قبول کرتے ہیں. یہ 3 حلقوں کے اسلام آباد کے میں لے کر، میں نے بڑے لیڈران کے چیلنج ہی نہیں کرتا. میں نے تو ہر پروگرام میں ان کو چیلنج کیا ہے، تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کدھر یہ لے کر آنے والے ہیں؟ یہ کہیں گے 5 سال کے بعد فیصلہ ہو، حکومت پوری ہو جائے. ان کی وزارتیں بھی 40-50 مشیر وزیر لگا دی ہے، تو بس معاملات چلتے رہے. دیکھ لیا مسکرا رہے. نہیں لیکن ابھی چلیں، آج تو عورتوں کا جو ہے وہ عالمی دن بھی منایا گیا، عورت مارچ بھی آپ نے دیکھا. جب بھی خواتین کا جیسے اب نے ابھی بھی ذکر کیا، تو ابھی بھی یاسمین راشد صاحبہ ہوں، دیگر پی ٹی آئی کی خواتین ہوں، وہ جیلوں میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی قیدی ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ میاں صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کے دور حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوتا. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے، جس طرح 9 مئی کے کیسز میں یہ ہے یاسمین راشد، میں مجھے بڑی اس کے لیے عزت ہے، وہ بڑے اچھی پولیٹیکل ورکر ہے، مگر وہ عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق اور ان کے بہکے میں آ کر جو انہوں نے کچھ کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. قانون اپنا راستہ خود انتخاب کرتا ہے. یہ میرا یا حکومت کا کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ عدالتوں کے فیصلے عدالتوں پہ چھوڑے جائیں. مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے وہ جیل میں ملنے گئی، ان کے حکم پہ مطابق اس کو گرفتار کیا گیا. اس کو کس حالت میں جیل میں رکھا گیا یہ مریم نواز صاحبہ نے خود تو کبھی نہیں، مگر ریکارڈ کا حصہ ہے. جو انہوں نے شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کیا تھا، وہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ اس وقت اپوزیشن کے سامنے ان کی حکومت نے بتایا کہ آپ نے ہم سے یہ کیا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے آپ سے وہ کام جو آپ نے مریم صاحبہ کے ساتھ جیل میں رویہ رکھا، جس انداز میں آپ نے نمٹے، ہم نہیں چاہتے بشرا بی بی سے بھی وہی کیا نہیں. لیکن پنجوتا صاحب پھر بات تو وہی ہے نا کہ اگر آپ اس وقت پی ٹی آئی کی خواتین جیلوں میں ہیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ طاہر صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں تھی، مریم صاحبہ جیل میں تھی، زرداری صاحب خود جیل میں تھے، بلاول صاحب نیب کورٹ میں پیش ہوتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، آپ پورے شریف صرف نام کے ساتھ لگایا گیا ہے. اوورآل آپ دیکھیں تو ملک کا خزانہ آپ لوٹیں گے تو کوئی آپ سے حساب نہیں مانگے گا. ابھی بھی آپ نے کیا لندن ایگریمنٹ جو کیا ہے اس کے مطابق ڈیل کر کے آپ نے کلین چٹ نہیں لی؟ کیا نیب کے اندر ترمیم نہیں کی گئی؟ کیا توشہ خانہ سے گاڑی لینا جائز ہے؟ مجھے بتائیے. توشہ خانہ سے گاڑی لی ہی نہیں جا سکتی، ویلیو تو الگ کی بات ہے نا. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ جس دن شہباز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا اس سے 1 دن پہلے ہی ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. دوسری طرف دیکھیں انہوں نے بات کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی. ڈاکٹر یاسمین راشد کھڑی ہو کر ادھر کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کوئی نہ جائے.
یہ کیسا 9 مئی ہے جہاں مراد راز جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ بالکل دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. پرویز خٹک صاحب پارٹی چھوڑتے ہیں, انہیں آپ دیکھ لیں کہ مشیر لگا دیا ہے, وہ بھی 9 مئی کے اندر اس وقت صدر تھے KPK کے اندر. تیسرے آپ دیکھ لیں کہ اس طرح فیاض الحسن چوہان 9 مئی کو وہ موجود تھا اور اس کے اوپر مقدمے تھے. 13 مئی کو جو ہی وہ پریس کانفرنس کرتا گیا وہ 9 مئی ختم ہو گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہیں. یہ کیسا قانون ہے؟ یہاں پر آرٹیکل 25 آپ کو یاد نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ایوری پرسن جو ہے وہ ڈیل کرے گا اکارڈنگ ٹو لا. ہر بندہ جو ہے وہ ہر بندے کو برابری کی بنیاد کے اوپر ٹریٹ کیا جائے گا, ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. لیکن یہاں ڈسکریمنیشن تو دور کی بات ہے, یہ ایک فکس میچ ہے جس کے تحت یہ ہے کہ عمران خان ان کی اہلیہ اس کو جیل میں رکھنا ہے, ان لوگوں کو جیل میں رکھنا ہے اور اپنی مرضی سے ملک چلانا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونے لگا. ٹائم ذرا کم ہوگا, ایک سوال میں دونوں کے سامنے رکھوں گا. ایک تو PTI مولانا صاحب کو انگیج کر رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب PTI کا ساتھ دیں گے اور اپریل تک گنڈا پور صاحب کے مطابق اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور تیاری کے ساتھ آئیں گے؟ پہلی بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے, اس کی سیاست اصولوں پہ, اس کی سیاست وہ آئین پسند ہے, وہ جمہوریت پسند ہے. وہ ان کے حکومت میں جب لانگ مارچ کیا آپ ہم ادھر موجود تھے, کس طرح سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, جب گئے تو اس گراؤنڈ کو بھی صاف کر کے گئے تھے. وہ نہ ڈنڈے کی سیاست کرتے ہیں, بندوق کی کرتے ہیں, نہ گولی کی بات کرتے ہیں, نہ یہ کہ آتے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے آ رہیں گے, خود بھی مریں گے آپ کو بھی ماریں گے. جس طرح میرے بھائی نے کہا ابھی بھی ہم تیاری کے ساتھ, اب پتہ نہیں کون سی تیاری, بم لے کے آئیں گے, کلیشن کوپ لے کے آئیں گے, ڈنڈا لے کے آئیں گے, مجھے ڈرا رہے ہیں, کیا لے کے آئیں گے یہ تو مجھے نہیں آئے. نہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے حملہ ہوا ہے, ہمارے پولیس کے جوان جو ہے شہید بھی ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں. لیکن سر آپ کی طرف سے تو فگر مختلف آیا نا, پہلے 297 آیا, پھر کچھ اور آیا. لیکن چلیں, آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب آپ کا ساتھ دیں گے اور ساتھ چلیں گے آپ کے احتجاج یا جو بھی اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں مولانا صاحب ایک بڑے میچور اور سینئر سیاستدان ہیں. ابھی 8 یا 9 کو ان کی واپسی ہے اور خان صاحب کا پیغام ان تک جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکس ان سے کیا جائے گا اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. اس ملک کی خاطر ہم چاہ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں, اپوزیشن جتنی بھی ہیں, خان صاحب کا حکم ہے اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ آئیں گے اور ساتھ دیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا تاریخ میں نام لکھا جائے گا کہ آپ آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. کوستانی صاحب آپ کا, پنجوتا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, ہم یہاں شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد JUIF کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ملاقاتوں اور جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے, لیکن مذاکرات کے دوران ہی جو کچھ بیانات ہیں اس پر JUIF کو تحفظات ہیں. ہم بات کرتے ہیں JUIF کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب. سب سے پہلے تو حال ہی میں جو مولانا صاحب کی طرف سے اپنے تحفظات PTI کو کنوے کیے گئے ہیں, کیا آپ یہ بتائیں گے کہ JUIF کے تحفظات ہیں کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پس منظر تو PTI اور JUI کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ کافی ماضی میں تلخی رہی اور اس تلخی کی وجہ سے ایک خلیج پیدا ہوئی. لیکن 8 فروری اور 9 فروری الیکشن کے بعد PTI کا آنا جانا اور ان کے رابطے مولانا صاحب کے ہاں, جس کو ہم نے فراخ دلی کے ذریعے ویلکم بھی کہا اور ویلکم کہنا چاہیے, کیونکہ یہ جمہوریت ہے. جمہوریت اور سیاست میں ایک دوسرے پر دروازے بند کرنا, ایک دوسرے سے بات نہ کرنا, یہ جمہوریت کی نفی ہے. تو جمعیت علماء اسلام نے کافی تلخیوں کے بعد بھی کوشش یہی کی کہ سیاسی جماعتوں سے ہمارے رابطے بالخصوص PTI سے وہ مثبت رہے, اگرچہ وہ رابطے بھی کرتے ہیں اور آتے بھی ہیں. تو اس سلسلے میں تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے. لیکن جہاں تک ہمارے تحفظات ہے, گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے PTI نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تمام پارٹیوں سے رابطے کی, اور گرینڈ اپوزیشن الائنس سے پہلے بھی PTI کے ہمارے ساتھ رابطے تھے. 26ویں آئینی ترمیم اور اس سے پہلے آنا جانا تھا. پھر لاسٹ میں اسد قیصر کے گھر پر مولانا صاحب کو دعوت کے لیے بلانا, پھر محمود خانہ چغری صاحب کے گھر پر دعوت کے لیے بلانا اور تمام اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھ. اب اپوزیشن الائنس کے بارے میں ان کی خواہش ہے اور ان کی تقدو یہی ہے کہ تمام پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر ہوں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی بحالی ہو, آئین کی بالادستی ہو, پارلیمنٹ کی خود مختاری ہو.
لیکن ہمارے جو تحفظات تھے، جو آپ کا سوال ہے، وہ اسد قیصر نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے ان کو دیے گئے کہ یہ چند ریزرویشن اور چند تحفظات ہیں، آپ اپنے قائد عمران خان صاحب کے پاس پہنچا دیں. تو ابھی تک اسد قیصر صاحب کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے ہمیں جواب نہیں ملا کہ ان تحفظات کے بارے میں آپ کی اور آپ کی قیادت کی رائے کیا ہے. تو ابھی تک ہم اسی انتظار میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوران کوئی مولانا صاحب اور خان صاحب کی اپنی کوئی ملاقات کا بھی امکان ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ ابھی تک پارٹی کی فورم پر کوئی ایسا فیصلہ ہے کہ مولانا صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہو. اب آگے کیا صورتحال بنتی ہے، پاکستان کی سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں. لیکن حافظ صاحب، اب 2024 کے الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑی جو بات ہے وہ تو فارم 47 کے حوالے سے ہوتی رہی ہے، لیکن آپ خود مولانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، خیبر پختونخوا کے اوپر بڑے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو آپ کے تحفظات ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں کہ وہاں پر ایک جماعت کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے؟ دیکھیے گرمانی صاحب، بات اصولوں کی ہے. جب جمعیت علماء اسلام یا جمعیت کی قیادت مولانا صاحب نے سب سے پہلے پاکستان کی سیاست میں 8 فروری اور 9 فروری کے بعد سب سے پہلا ایکشن مولانا صاحب نے لیا یا ری ایکشن کا اظہار کیا گیا 8 اور 9 فروری کی الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے الیکشن کو مسترد بھی کیا اور اس کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ فارم 47 ہے اور اسمبلیاں بک چکی ہے، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ آکشن تھا. تو آج بھی ہمارا موقف یہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے میں تو ہمارا موقف ہے باقی ملک میں نہیں ہے. نہیں، پورے ملک کے حوالے سے ہمارا یہی موقف ہے، خواہ سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، وفاق میں ہو. جہاں بھی الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن نہیں تھا، یہ آکشن تھا. تو اس لیے ہم پوری الیکشن، پوری ملک کی سسٹم اور الیکشن کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا ایک موقف ہے، ایک بیانیہ ہے جو پوری الیکشن کو A to Z JUI نے مسترد کیا ہے اور آج بھی JUI مسترد کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں جو سیاسی بحران ہے یا معاشی بحران ہے یا سیکورٹی بحران ہے، اس میں بنیادی وجہ آپ کا یہ کٹ پتلی الیکشن ہے، جو داندلی زدہ الیکشن ہے. اس کا بنیادی وجہ یہ ہے لوگوں کو نہ اسمبلیوں پر اعتماد ہے، قوم کو نہ حکومتوں پر اعتماد ہے. اب یہ جو قوم 25 کروڑ عوام آپ کے سامنے ہے، سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ شہری کو تحفظ دیں. کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پورے ملک کی بات کرتے ہیں، صرف خیبر پختونخوا کی داندلی کی بات نہیں کرتے ہیں. بالکل، جب میں پورے ملک میں داندلی کی بات کرتا ہوں تو اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس داندلی سے مستفید ہوئی ہے؟ دیکھیں، تو میں نے کہ مولانا صاحب نے جب پی ٹی آئی کی وفد میں آئی، میں خود اس میٹنگ میں تھا، میرے سامنے مولانا صاحب نے اسد قیصر کو اور ان کے دوستوں کو کہا کہ ہمارا موقف تو معلوم ہے اور واضح بھی ہے، اور پی ٹی آئی کی وفد نے یہ بھی کہا کہ ہم خان صاحب سے ملے، انہوں نے آپ کے موقف کو بہت اپریشیٹ کیا. اور مولانا صاحب نے ہنستے ہوئے ان کو کہا کہ ہمیں تو آپ سے بھی گلہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے مقابلے میں ہم سے داندلی ہوئی اور آپ کو جتوایا گیا. یہ تو میرے سامنے اس نے بات کی. پھر جب ہم باہر آئے، پریس ٹاک بھی میں نے کی مولانا صاحب کے حکم سے. یہی بات ہم نے کی کہ اس پر تو ہم یہاں تک متفق ہے کہ اس ملک میں 8 فروری اور 9 فروری کا کوئی الیکشن نہیں تھا، یہ آکشن تھا. تو یہ تو مولانا صاحب نے ان کے سامنے کہا ہے، یہ کوئی بات تو نہیں ہے. لیکن حافظ حمداللہ صاحب، حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک طرف مذاکرات تو چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، لیکن گنڈاپور صاحب ہو گئے یا کچھ دیگر رہنما ہیں، ان کی طرف سے کچھ تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں اور کچھ مولانا صاحب کے حوالے سے یا ان کے خلاف جو ہے وہ بیانات بھی آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر واقعی کوئی ڈویژن ہے، کوئی تقسیم ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے اندر ڈویژن اگر میں نہ کہوں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تو سب سے بڑی پریشانی پی ٹی آئی کے لیے خود ہے. یعنی اگر فرض کریں ایک یقینی صورتحال ہے، خود اسد قیصر تسلیم کر چکا ہے، ان کے ساتھ جو قیادت ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ مولانا صاحب کا
ہم نے عمران خان کا پیغام مولانا صاحب کو پہنچایا ہے، اور جے یو آئی کی طرف سے تحفظات جو ان کے ہیں وہ ہمیں جے یو آئی کی طرف سے ملے ہیں، اور ہم خان صاحب کو پیش کریں گے وہ کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اور جے یو آئی ایک پلیٹ فارم پر ہو اور الائنس ہو ایک اتحاد کی صورت میں. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ کوشش ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے ایک مشترکہ جدوجہد ایک پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے الائنس اور اتحاد کی شکل میں آگے بڑھے. تو جب کوشش یہ ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے اور پیغام ہے عمران خان کا، اور دوسری طرف علی امین گنڈاپور کے بیانات آپ سامنے رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الائنس اور اس اتحاد، اس اپوزیشن، اس مثبت ماحول کو وہ سبوتاش کرنا چاہتے ہیں اپنے بیانات سے. تو یہ سوال میں کرتا ہوں پی ٹی آئی کی قیادت سے، آپ کی توسط سے، کہ کون سا موقف صحیح ہے. ہم تو آپ کی موقف کو صحیح اور درست سمجھتے ہیں، جو اسد قیصر کے ذریعے ہے، یا ہماری طرف سے آپ کو تحفظات ہے، یا آپ عمران خان کا پیغام مولانا صاحب کے پاس پہنچاتے ہیں کہ ایک متحدہ اپوزیشن ہو، ایک الائنس ہو. لیکن یہ جو بیانات آئے روز منفی بیانات داغے جاتے ہیں، اور مقصد اس کا بنیادی یہ ہے کہ اس الائنس کو سبوتاش کرنے کی کوشش ہے، اور اپنی قیادت کی جو رائے ہے، جو موقف ہے، جو پیغام ہے، اس سے انکار کرنے کے مترادف ہے. تو پھر یہ سوال تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت علی امین سے پوچھیے. نہیں، لیکن ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں نا حافظ صاحب. آپ کے مطابق پھر گنڈاپور صاحب ہو گئے یا جو دیگر رہنما جو آپ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرے خیال میں اگر عمران خان کا مقصد یہ ہے جو اسد قیصر اور بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، جو مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں یا ہمارے پیغام وہاں لے جاتے ہیں، اگر یہ اس سے آپ کو جمہوریت کی بحالی میں، آئین کی بالادستی میں، اور قوم کو ایک جمہوری ماحول دینے میں، اور جلد از جلد الیکشن کے انعقاد میں فائدہ ملتا ہے اس اتحاد میں، تو آپ بتائیے اس میں پی ٹی آئی کا فائدہ نہیں ہے؟ فائدہ ہے. کیا اس میں خان کے لیے فائدہ نہیں ہے؟ بالکل فائدہ ہے. تو جب ہے تو اس فائدے کو بیک جنبش قلم یا زبان درازی سے اس کو سبوتاش کرنا، آپ بتائیے اگر علی امین یہ کر رہا ہے تو یہ خان کی خدمت ہے، پی ٹی آئی کی خدمت ہے، جمہوریت کی خدمت ہے، یا کس کا ایجنڈا ہے جو وہ اس ایجنڈے کے مطابق اس قسم کی بیانات دے رہے ہیں؟ لہٰذا ہمیں تو پارٹی کی ہدایت یہ ہے کہ آپ مثبت انداز میں آگے بڑھے، کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس سے یہ مثبت فضا اور ماحول خراب ہو. یہ کہ میں ابھی بھی احتیاط کر رہا ہوں، ایسی بات میں کوشش کرتا ہوں کہ میری زبان سے، میرے منہ سے نہ نکلے جس سے میری وجہ سے یہ مثبت ماحول خراب ہو جائے. لیکن میں پی ٹی آئی کی قیادت کو کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف مثبت کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف منفی آوازیں کسی جا رہی ہے، تو اس کی جواب طلبی تو پی ٹی آئی کی قیادت نے کرنی ہے. نہیں، لیکن حافظ صاحب یہ معاملہ جو ہے وہ گنڈاپور صاحب تک نہیں ہے. چند دن پہلے ہی شیر افضل مروت صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں جے یو آئی ایف پر ایک بڑا الزام بھی عائد کیا تھا کہ آپ خود بھی فارم 47 کے تحت الیکشن جیتے، مستفید ہوئے ہیں. انہوں نے مولانا صاحب کا نام لے کر کہا کہ وہ بھی پشین سے فارم 47 کے تحت الیکشن جیتے ہیں. دیکھیے، شیر افضل مروت صاحب ایک شخص ہے، اور اس کی تنقید ایک قیادت پر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر. اور مولانا فضل الرحمان صاحب شخصیت نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کے قائد ہے اور رہبر ہے، اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں. وہ 10 پارٹیوں کی پی ڈی ایم کی قیادت بھی کر چکے ہیں. اب ہم ادھر شیر افضل کی جواب دے، ادھر علی امین گنڈاپور کا جواب دے، ادھر کسی اور کا جواب دے، پھر تو اصل کام تو پیچھے رہ گیا نا. تو شیر افضل جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے رہیں. وہ تو اپنی پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو پی ٹی آئی کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی ان کو تسلیم نہیں کرتے، وہ پی ٹی آئی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اب ہم پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں، غصہ ان کو پی ٹی آئی کی قیادت پر ہے اور نکال رہے ہیں مولانا پر. تو آپ خود اندازہ لگائیے اس کی میں کیا جواب دیتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب، اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. حافظ صاحب، ہم بریک پر جانے سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے وہ تحفظات کے حوالے سے، لیکن اب جو
ملاقاتیں آپ کی ہو رہی ہیں جس جماعت کے ساتھ، ان کے تحفظات جو ترامیم ہیں یا جو قانون سازی ہے اس حوالے سے بھی ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اختر مینگل صاحب یا جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی آپ کے اوپر بھی دباؤ تھا، JUIF کے اوپر دباؤ تھا؟ دیکھیں میری بات سنیے، ہماری دین اور شریعت کی کچھ اصول بھی ہے اور سیاست کا تقاضا بھی ہے. دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ خود اندازہ لگائیں. جب آپ دو مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کو دو مصیبتوں کا سامنا ہو، ان میں ایک مصیبت بہت بھاری ہو اور ایک تھوڑا ہلکی ہو، تو لیکن آپ کو چھوٹ نہیں ملے گی، ان دو میں سے ایک مصیبت سے آپ کا سامنا ضرور ہوگا، تو پھر کس کو آپ چوز کریں گے؟ تو ہماری شریعت کا اصول یہ ہے جو ہلکی مصیبت ہے اس کو چوز کریں. اب آپ 26ویں آئینی ترمیم کو سامنے رکھے، جو ابتدا میں جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، جو مولانا صاحب نے کہا کہ وہ کالا ناک تھا، تو اس کالا ناک کا مقابلہ کس نے کیا؟ وہ تو جمعیت علماء اسلام نے کیا، مولانا صاحب نے کیا. یعنی 56 کلاس پر مشتمل ترمیمی مسودہ کا راستہ کس نے روکا؟ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام نے روکا اور اس کو 22 تک محدود رکھا. تو جب یہاں تک لے کے آیا اس اژدہے کو، اس کالا سانپ کو ہم نے کچل دیا. اس وقت تو پی ٹی آئی بھی ہمیں واہ واہ کہتے تھے، تمام پارٹیاں، اور دانشور کلپ موجود ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوبر کو دیکھیں، اینکرز کو دیکھیں کہ مولانا صاحب نے بہت بڑا فتح حاصل کیا جمہوریت کے لیے. یعنی مولانا صاحب نے اپنے جدوجہد کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کو 56 سے لے کے 22 پہ محدود کیا. وہ تمام چیزیں جو زہریلے دان تھے ان کو توڑ ڈالا. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا نا اس وقت. آپ سب ہمارے ساتھ تھے، سب ہمارے ساتھ تھے. میرے سامنے پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا کہ مولانا صاحب جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم باہر یہ نہیں کہہ سکتے. تو آپ خود اندازہ لگائے. ابھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کیوں کیا یہ. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ حکومت نے، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جو کچھ چیزیں حکومتی پارٹیوں نے ہمارے ساتھ تسلیم کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا. وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی معلوم ہے. لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم پر جو کچھ ہم کر رہے تھے، خواہ بلاول کے ساتھ، اسد زرداری کے ساتھ، چھوٹے اور بڑے میاں کے ساتھ گفتگو تھی، یا حکومتی اس سے، لائر سے، وزیر قانون سے، وغیرہ وغیرہ سے، 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہر موڑ پر ہر قدم پر مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کی قیادت کو اعتماد میں لیا ہے. اس کو اعتماد دیے بغیر مولانا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا. آپ کے مطابق جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی وہ پاکستان تحریک انصاف کی رضامندی سے ہوئی؟ پی ٹی آئی آن بورڈ تھی 26ویں آئینی ترمیم پر؟ بالکل تھی. اچھا، تو پھر آپ کے مطابق یہ جو تحفظات ہیں، کیا یہ اس پر سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی، یہ صرف دکھاوا ہے؟ جب مولانا صاحب کے ساتھ پریس ٹاک میں کھڑے ہو کے آپ ادھر کیا کہتے رہے اور اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ان سے پوچھئے کہ یہ تضاد کیوں ہے. چلیں ایک آخری سوال ہوگا حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت نے جو افغان باشندے اسلام آباد میں، پاکستان میں موجود ہیں، ان کو نکالنے کے حوالے سے ایک ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، کیا JUIF حکومت کے اس فیصلے کی حمایت کرتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جی. یہ حکومت تو ہم عوام کا نمائندہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کو عوام کا منتخب پارلیمنٹ سمجھتے ہیں. اتنا بڑا فیصلہ اور اہم فیصلہ جب حکومت کرتی ہے تو اس کی پس منظر بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ پس منظر یہ ہے کہ حکومت کا الزام ہے افغانستان پر کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور دہشت گردوں کو اسلحہ دے کر پاکستان میں مختلف قسم کے حملے اور واردات وہ کر رہے ہیں، اور اس کی پس منظر میں یہ ہے. اب اگر اس کا علاج یہ ہے کہ آپ 31 مارچ تک جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں اس کو ملک سے نکالنا ہے، اس کا یہ علاج ہے، تو اس کے لیے تو پھر پوری قوم کو بیٹھنا چاہیے تھا نا. حکومت کو چاہیے تھی کہ پوری قومی سیاسی قیادت کو بٹھا کر اس پر ایک سیر حاصل بحث کرتے، اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرتے. یہ مسئلہ تو صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی صوبے کا نہیں ہے، پورے امن و امان کا مسئلہ پورے ملک کا ہے. اگر آپ افغان مہاجرین کو بدامنی سے نتی کرتے ہیں تو بدامنی پورے ملک کا ہے، تو پورے ملک پر اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے.
چلیے حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پر مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کی قیادت کو اعتماد میں لیا تھا، اور 26ویں آئینی ترمیم پی ٹی آئی کی رضامندی کے ساتھ ہوئی اور پی ٹی آئی آن بورڈ تھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، لیکن مولانا صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے تو ہیں لیکن باہر جا کر وہ اس حوالے سے بات نہیں کر سکتے، وہ مجبور ہیں۔ یہ اہم بات کی ہے حافظ حمداللہ صاحب نے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔